अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम जिस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं, यहाँ की आवाम ने गुज़श्ता 2 दिन पहले अपनी ही हुकूमत का तख्ता पलट के रख दिया। ये मुल्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क है। ये मुल्क अपने काले जादू की बुनियाद पर पूरी दुनिया में मशहूर व मारूफ है। यहाँ के लोग पूरी दुनिया में रोज़ी के हसूल के लिए सबसे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा मछली और चावल खाने वाले लोगों का मुल्क है। ये मुल्क पाकिस्तान का हिस्सा था जो बाद में अलहदा हो गया। इस मुल्क को बनाने वालों के साथ क्या क्या जुल्म किए गए, ये सब मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। बांग्लादेश, जिसे सरकारी तौर पर अवामी जमहूरिया बांग्लादेश कहा जाता है, इंग्लिश में दी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है। यह बरे सगीर के शुमाल मशरिक में वाक़या जनूब एशिया का एक खूबसूरत मुल्क है। बांग्लादेश ये नाम 2 अल्फाज के मजमूए से बना है, बंगला और देश। बंगला यानी बंगाल लोग और देश यानी मुल्क या सरजमीन, यानी बंगाल लोगों की सरजमीन। मोहतरम नाज़रीन, बांग्लादेश की ऑफिशियल ज़ुबान बंगाली है, लेकिन इसके अलावा 38 दूसरी ज़ुबानें भी बोली जाती हैं। बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका सिटी है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ भी रखता है। ये शहर दुनिया का 9वां सबसे बड़ा और 7वां सबसे मशहूर तरीन शहर है। इस शहर का कुल रकबा 270 मुरबा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 2022 की आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक 1,02,78,882 लोगों पर मुश्तमिल है। इस शहर में 1 किलोमीटर के अंदर 38,000 लोग रहते हैं। ये शहर बांग्लादेश का सबसे फास्ट सिटी है। इस शहर में आपको बेशुमार कदीम और जदीद मस्जिदें और इमारतें देखने को मिलेंगी, जो फ़न तामीर का शाहकार हैं, इसलिए इसे मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। बांग्लादेश की चाय पूरी दुनिया में आला क्वालिटी की वजह से मशहूर है। दुनिया की 3% से ज़ायद चाय सिर्फ बांग्लादेश में पैदा की जाती है। इस चाय की इंडस्ट्री से सालाना 45 लाख लोग रोज़गार हासिल करते हैं। ये इंडस्ट्री मुल्क की माइशत को बहुत बड़ा सहारा देती है। बांग्लादेश का चावल भी पूरी दुनिया में बेहतरीन क्वालिटी की वजह से मशहूर है। इस चावल की मांग पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। बांग्लादेश दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल खाने वाले मुल्कों में शुमार होता है। नाज़रीन, शेख हसीना वाजिद, जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, ये आज से 2 दिन पहले बांग्लादेश को छोड़कर इंडिया क्यों भागी, चले मैं आपको बताता हूँ। दरअसल सिविल नाफरमानी तहरीक, जो कि एक नौजवान जनरेशन की तहरीक है, जिसने सर उठाया और मुल्क का तख्ता बदल कर रख दिया। गुज़श्ता 15 सालों से बांग्लादेश गुर्बत, महंगाई, नाइंसाफ़ी और जुल्म जबर वाली हुकूमत को बर्दाश्त कर रहा था। ये गुस्सा बांग्लादेश की तारीख को बदलने का सबब बना। बंगाली आवाम घरों से बाहर निकली और हुकूमत के ख़िलाफ़, जो कि शेख हसीना वाजिद चला रही थी, को बदलने का ठान लिया। इस लाखों के मजमे को रोकने के लिए मुल्क की पुलिस और फ़ौज शेख हसीना वाजिद के कहने पर अवाम के सामने खड़ी हो गई, लेकिन अवाम पीछे ना हटी। इस मुजाहरे में हज़ारों गिरफ्तारियां और 300 से ज़ायद अमवात आज दिन तक हो चुकी हैं और अभी तक जारी और सारी हैं। मोहतरम नाज़रीन, जब मामलात हुकूमत और फ़ौज के हाथों से निकल गए तो शेख हसीना वाजिद गुज़श्ता 2 दिनों पहले अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर के ज़रिए इंडिया भाग गईं और आर्मी चीफ ऑफ बांग्लादेश ने शेख हसीना वाजिद के इस्तीफ़े का ऐलान कर दिया। मौजूदा वक्त में भी पूरा मुल्क तोड़ फोड़ का शिकार और जलाओ घराओ का शिकार है। नाजरीन, बंगाली कौम मुत्तहिद होकर निकली और जालिम हुक्मरानों का तख्ता उलट कर रख दिया। अगस्त 2024 बांग्लादेश की आवाम की कुर्बानियों और मुल्क की तारीख को उलटने का महीना है, जो सदियों तक याद रहेगा। बंगाली अवाम ने साबित कर दिया कि वो एक गैरतमंद और जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने वाली कौम है। बेशक ये लोग गरीब हैं, लेकिन मुत्तहिद हैं। ये जलाओ घराओ और मार कुटाई और खून खराबा आज दिन तक चल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बांग्लादेश की आवाम पर रहम फरमाए और इनको एक अच्छा हुक्मरान दे।
بنگلہ دیش کا زیادہ تر رقبہ خلیج بنگال میں آتا ہے۔ یہ ملک دنیا کے سرسبز اور قدرتی خوبصورتی رکھنے والے ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں بے شمار قدرتی جزیرے اور ہزاروں کلومیٹر ملکی آبی راستے موجود ہیں۔ بنگلہ دیش کے سب سے بڑے دریائے گنگا، برہم پترا اور میگنا سے جو راستے نکلتے ہیں وہ پورے ملک میں چھوٹی بڑی نہروں کی صورت میں ملک کو سیراب کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش کا کل رقبہ 1,48,460 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے اعتبار سے یہ دنیا کا 92واں سب سے بڑا ملک ہے۔ اس ملک کی سرحدیں شمال مغرب اور مشرق کی جانب سے ہندوستان اور جنوب مشرق میں میانمار سے ملتی ہیں۔ اسے جنوب کی جانب سے خلیج بنگال کی ساحلی پٹی بھی لگتی ہے۔ یہ دنیا کا 5واں سب سے بڑا بارڈر رکھنے والا ملک ہے جو 3 اطراف سے بھارت سے ملا ہوا ہے۔ اس کے کل رقبے کے 6.4% حصے پر پانی موجود ہے جو 18,290 مربع کلومیٹر بنتا ہے۔ اگر نظر ڈالیں یہاں کی کل آبادی پر تو 2022 کی آخری رپورٹ کے مطابق یہاں 16,98,28,911 لوگ آباد ہیں۔ یہ دنیا کا 8واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ یہاں 1 کلومیٹر کے اندر 3,017.3 لوگ آباد ہیں۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ گنجان آبادی والے ملکوں میں شمار ہوتا ہے اور یہ ملک جنوبی ایشیا کا 5واں سب سے بڑا ملک ہے۔ محترم ناظرین، بنگلہ دیش کا دوسرا سب سے بڑا شہر چٹاگانگ ہے۔ یہ شہر رات کے وقت روشنیوں سے جگمگاتا ہے۔ بنگلہ دیش کی سب سے بڑی بندرگاہ بھی اسی شہر میں موجود ہے جسے چٹاگانگ بندرگاہ کہتے ہیں۔ اس بندرگاہ سے ہر سال کروڑوں ڈالرز کا کاروبار ہوتا ہے۔ یہ شہر انتہائی خوبصورت ہے۔ یہاں بے شمار ایسے مقامات موجود ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس شہر کی کل آبادی 16,08,007 لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 168.07 مربع کلومیٹر ہے اور اس شہر کی کل آبادی 53,99,660 لوگوں پر مشتمل ہے۔ بنگلہ دیش میں کرپشن بہت زیادہ ہے اور یہ ملک کی سب سے بڑی بیماری ہے۔ یہ ملک دنیا کا 13واں سب سے زیادہ کرپٹ ترین ملک ہے۔ بنگلہ دیش میں بزنس بہت زیادہ ہے۔ گزشتہ چند برسوں پہلے جب پاکستان کی انڈسٹری ملکی حالات خراب ہونے کی وجہ سے تباہ ہو رہی تھی تو بے شمار بڑی انڈسٹریز بنگلہ دیش میں شفٹ ہو گئیں، جس پر بنگلہ دیش کی حکومت نے انہیں ویلکم کیا اور بے شمار سہولیات فراہم کی، جیسا کہ بجلی اور ٹیکس کی قیمتوں میں کمی کرنا وغیرہ، جس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کا روزگار لگا۔ ناظرین، یہ خطہ سطح سمندر سے نیچے ہے اور ہر آنے والے دن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2050 تک بنگلہ دیش کا 60% رقبہ پانی میں ڈوب جائے گا۔ بنگلہ دیش کی 30% آبادی غربت کی زندگی گزار رہی ہے، لیکن ہر آنے والے دن یہ ملک خود کو ترقی کی راہ پر گامزن کر رہا ہے۔ غربت کی وجہ سے یہاں جسم فروشی کا کام بھی بہت زیادہ ہے۔ ہر سال 30,000 کے لگ بھگ نوجوان لڑکیاں غیر ملکوں میں صرف جسم فروشی کرنے کے لیے جاتی ہیں، حتیٰ کہ یہ کام بنگلہ دیش میں بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم بات کریں مچھلی کی تو مچھلی ان کی خوراک کا عام زندگی کا حصہ ہے۔ بچے ہوں یا بڑے، مچھلی کھائے بغیر ایک دن بھی نہیں گزار سکتے۔ لاکھوں ٹن مچھلی پورے بنگلہ دیش میں روزانہ کی بنیاد پر استعمال ہوتی ہے۔ بنگلہ دیش کا سالانہ GDP 2024 کے مطابق 1.620 ٹریلین ڈالرز ہے اور فی کس آمدنی $9,416 ڈالرز ہیں۔ یہ ملک اپنے GDP کے حوالے سے 25ویں نمبر پر اور فی کس آمدنی کے لحاظ سے 126ویں نمبر پر آتا ہے۔ بنگلہ دیش کے لوگ انتہائی محنتی ہوتے ہیں۔ محنت اور مزدوری کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ کام کے سلسلے میں ہجرت کرنے والے لوگ بھی بنگالی ہیں۔ عرب ملکوں میں ان کی ایک کثیر تعداد موجود ہے۔ بنگلہ دیش کا قومی پھل جیک فروٹ ہے اور قومی درخت آم کا درخت ہے۔ ملک کی ایک کثیر تعداد کشتی رانی پر کام کر کے اپنی زندگی کو گزارتی ہے۔ بنگلہ دیش کا ساحل سمندر انتہائی خوبصورت ہے اور یہ دنیا کا تیسرا سب سے لمبا ساحل سمندر ہے۔ محترم ناظرین، بنگلہ دیش کی سرزمین پر 8ویں صدی عیسوی میں اسلام داخل ہو گیا تھا۔ عرب تاجروں کی بدولت اس خطے پر اسلام چمکا
اور آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا۔ 16ویں صدی میں مغل بادشاہوں نے یہاں حکومت کی، پھر 18ویں صدی میں برٹش یہاں قابض ہو گئے۔ بعض روایات میں اسلام اس خطے میں 13ویں صدی میں داخل ہوا۔ موجودہ وقت میں کل آبادی کا 91.4% حصہ مذہب اسلام پر مشتمل ہے، 7.95% ہندوازم اور باقی 0.12% لوگ دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ 1983 میں محمد یونس نامی شخص نے گرامین بینک کا آغاز کیا، جس کا مقصد صرف اور صرف بے روزگار عورتوں کو روزگار فراہم کرنا تھا۔ صرف 23 سال کی مدت میں یعنی 1983 سے 2006 تک اس بینک نے 7 ملین عورتوں کو $6 بلین کا قرضہ دیا۔ ناظرین، ہندو مذہب کے نزدیک سب سے مقدس دریائے گنگا بھی اسی ملک سے نکلتا ہوا بھارت میں جاتا ہے۔ اس کے علاوہ برہم پترا اور میگنا بھی اسی ملک سے گزرتے ہیں اور یہ جنوبی ایشیا کے 3 سب سے بڑے دریا ہیں۔ دنیا کے بے شمار قیمتی پھل یہاں ہوتے ہیں۔ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا اجتماع بھی بنگلہ دیش میں ہوتا ہے، جس میں لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ معزز دوستوں، اگر اس کی تاریخ پر تھوڑی سی نظر دوڑائیں تو سن 1947 میں جب تقسیم ہند ہوئی تو مسلم اکثریت میں علاقے پاکستان کے حصے میں آئے۔ ایک مشرقی پاکستان اور دوسرا مغربی پاکستان بنا۔ اس طرح یہ اسلامک دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان 1600 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ حکمرانوں کی آپسی لڑائیوں اور ذاتی مفاد کی بنا پر یہ ملک پاکستان سے علیحدہ ہو گیا۔ 16 دسمبر 1971 وہ دن تھا جب سقوط ڈھاکہ ہوا۔ شیخ مجیب الرحمان بنگلہ دیش کے لیڈر بن کر سامنے آئے۔ دشمن پاکستان کی مدد سے یہ ملک ایک لڑائی کے بعد پاکستان سے علیحدہ ہو گیا۔ رائل بنگال ٹائیگر ملک کا قومی جانور ہے۔ اس کے نام سے بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم کو بنگال ٹائیگر کا لقب دیا گیا۔ بنگلہ دیش کے لوگ، خاص طور پر عورتیں، اپنی خوبصورت رنگت اور انتہائی اٹریکٹیو نئے نقش کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ ملک میں تعلیم کا نظام زبردست ہے، لوگ پڑھے لکھے ہیں، جدید ٹیکنالوجی میں اچھا خاصا مقام رکھتے ہیں۔ ملک میں 100 سے زائد گورنمنٹ اور پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی موجود ہیں۔ بنگلہ دیش کے لوگ کرکٹ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن کبڈی ملک کا قومی کھیل ہے۔ پورے بنگلہ دیش میں روڈز کا بہترین جال موجود ہے۔ یہاں ڈرائیونگ لیفٹ سائیڈ ہے۔ ملک میں پبلک ٹرانسپورٹ کا بہترین نظام موجود ہے۔ بس ٹرانس اور ٹیکسی کا نظام بھی موجود ہے۔ بنگلہ دیش میں ٹرین کا نظام بھی موجود ہے۔ یہاں کا ٹرین سسٹم دنیا کا مصروف ترین ٹرین سسٹم ہے۔ روزانہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ٹرین کا سفر کرتے ہیں۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ یہاں کے بنگالی بابا ناممکن کو بھی ممکن کر دیتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں جادو ٹونے کا کام بہت زیادہ ہے۔ 1972 کے آئین کے مطابق بنگلہ دیش میں پارلیمانی حکومت ہے۔ 1975 اور 1982 میں یہاں مارشل لا لگا دیا گیا۔ ملک کے تمام اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں۔ موجودہ وقت میں ملک کی پرائم منسٹر شیخ حسینہ واجد تھیں، جو کہ گزشتہ کچھ دنوں پہلے ملک کو چھوڑ کر انڈیا بھاگ گئی ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری بنگلہ دیش کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔